अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मुफ्ती मतीउल्लाह साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने कुछ नए सवाल और नए वो जो है मसाइल लेकर। हम उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अब किताबों में तो मिलती हैं लेकिन हम किताबों तक जाते नहीं हैं। इस वजह से ये मसला वैसे का वैसे ही रह जाता है कि पता नहीं इसके सही तरीका क्या है। तो आज एक अहम मसला है क्योंकि आजकल के दिनों में सर्दियों की जो शिद्दत है उसमें इजाफ़ा हो गया है। तो इसमें बहुत से मसाइल वज़ू के और गुस्ल के हवाले से हमें पेश आते हैं। तो मुफ्ती साहब से हम तयम्मुम का तरीका सीखेंगे और उनसे जानेंगे कि तयम्मुम कैसे होता है, किन सूरतों में होता है। तो हम अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। हमारे राजनपुर में जो टम्परेचर है तकरीबन 10 डिग्री तक चला गया है। तो इसमें सबसे हमें ये मसला होता है, पहले कुछ जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जो हमारे बीमार लोग होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में ये दिक्कत पेश आती है कि पानी बहुत ठंडा होता है। इस ठंडे पानी से या तो लोग बीमार हो जाते हैं या फिर पानी को इस्तेमाल करना वो डॉक्टर ने मना किया हुआ होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमें आजकल पेश आ रहे हैं। तो इसके लिए तयम्मुम का तरीका है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तयम्मुम किन किन सूरतों में जायज़ है, इस्लामी नुक्ता नज़र से, दीनी नुक्ता नज़र से, ये थोड़ी सी रहनुमाई करवा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि तयम्मुम कहते हैं लुगत में क़स्द और इरादे को। शरीयत के इस्तिलाह में तयम्मुम कहते हैं पाक मिट्टी के साथ मखसूस तरीक़े से पाकी हासिल करने के लिए नीयत और इरादा करना। पाक मिट्टी के साथ मखसूस तरीके से पाकी हासिल करने के लिए नीयत और इरादा करना। तयम्मुम के अंदर दो चीज़ें फ़र्ज हैं। एक ये है कि नीयत फ़र्ज है, पाक मिट्टी के साथ पाकी हासिल करने की नीयत और इरादा हो। और दूसरा इसमें फ़र्ज है पाक मिट्टी के ऊपर 2 ज़रबे मारना। एक ज़रब मार के हाथों को झाड़ के चेहरे का मसा करना उसके साथ, और दूसरी ज़रब पाक मिट्टी के ऊपर मारकर पहले दाएं बाजू का कोहनी समेत, जैसे हम वुज़ू में कोहनी समेत हाथ धोते हैं, तो ऐसे ही तयम्मुम के अंदर कोहनी समेत जो है दाएं हाथ का और बाएं हाथ का मसा करना। पहली ज़रब के साथ चेहरे का मसा करना, दूसरी ज़रब के साथ दोनों हाथों का मसा करना। ये 2 चीज़ें तयम्मुम के अंदर फ़र्ज हैं, ज़रूरी हैं। बाकी आपका सवाल कि किन किन सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ है, उनमें सबसे पहली सूरत ये है कि ऐसा बीमार के पानी इस्तेमाल करने की वजह से जिसके बीमारी के अंदर नुकसान का अंदेशा हो या उसकी बीमारी में इजाफे का खदशा हो, तो ऐसे बीमार शख्स के लिए तयम्मुम करना जायज़ है। इसी तरह वो शख्स जो मरीज तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, लेकिन सर्दी की ऐसी शिद्दत है कि उसे ख़तरा है कि अगर मैं पानी इस्तेमाल करूँगा, चाहे उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, चाहे वुज़ू करना ज़रूर फ़र्ज है उसके ऊपर, उसको ख़तरा है कि अगर पानी इस्तेमाल करूँगा तो पानी इस्तेमाल करने की वजह से ठंड के साथ जान चले जाने का या जिस्म के किसी उज़्व के तल्फ हो जाने का, ज़ाय हो जाने का ख़तरा और अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी तयम्मुम करना जायज़ है। और तीसरा वो शख्स के जिसके पास पानी उसके करीब में मौजूद नहीं है, 1 मील के चारों तरफ 1 मील से पहले उसको पानी मिलने का कहीं पर कोई इम्कान नहीं है, या पानी तो मौजूद है लेकिन उस पानी वाली जगह पर कोई ऐसा दरिंदा मौजूद है कि उसको ख़तरा है कि अगर पानी इस्तेमाल करने के लिए, वुज़ू के लिए या गुस्ल के लिए जाऊँगा तो वो दरिंदा मुझे नुकसान पहुँचा देगा, या किसी दुश्मन का खौफ है, उसको पानी वाली जगह पे दुश्मन और दरिंदा खड़ा है, या उस पानी की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर कोई दरिंदा या दुश्मन का उसको ख़तरा है कि वो मुझे नुकसान पहुँचा देगा, तो ऐसे शख्स के लिए भी तयम्मुम करने की इजाज़त है, वो पानी इस्तेमाल ना करे।
اسی طرح ایک چوتھی صورت ہے، ایسا شخص جو معذور ہے، خود چل کر یا کسی اور ذریعے سے پانی تک نہیں جا سکتا، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو اس کو وضو کرائے، لیکن ایسا وقت اس کے پاس آیا کہ وہ گھر میں اکیلا ہے، کوئی اور شخص گھر کے اندر موجود نہیں ہے جو اس کو وضو کرا سکے، اور وضو کے لیے وہ پانی تک خود جا نہیں سکتا، ایسے معذور شخص کے لیے بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے قریب جو ہے تیمم کر کے نماز وغیرہ ادا کر لے۔ صحیح ہے جی، یہ 4 صورتیں ہیں جن صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں دوسرے سوال کی جانب جانے سے پہلے ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تیمم کا طریقہ تو سکھا دیں، جی، تاکہ کیونکہ ہمیں یہ نہ تو عادت ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی یہ طریقہ استعمال کیا ہے تیمم کا، تو اس لیے کوئی پریکٹیکلی جانتا نہیں ہے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اگر وہ آپ سمجھا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسانی طریقہ ہے۔ تو پہلی طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں اس پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، وضو کی یا غسل کے لیے، غسل فرض ہو گیا، جنابت کی حالت میں ہے، یا عورت ہے حیض سے پاک ہوئی، یا عورت ہے بچہ پیدا ہوا نفاس سے پاک ہو گئی، اس نے غسل کرنا چاہا لیکن پانی استعمال کرنا اس کے لیے مضر و نقصان دہ ہے، کوئی ایسی صورت ہے، تو اب ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وضو کے لیے بھی تیمم کرنے کا اور غسل کے لیے بھی تیمم کرنے کا۔ یہ ویسے تو ان دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، مثال کے طور پر بھی وضو کے لیے میں پاک مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، وضو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اپنے یہ دونوں ہاتھ پاک مٹی کے اوپر ماریں گے، ہاں پاک مٹی کے اوپر، اس کو کہا جاتا ہے ضرب۔ یہ 2 ضربیں ہوتی ہیں، پہلی ضرب مٹی کے اوپر ماریں گے، جب ہاتھ کو مٹی لگ جائے تو پھر اگر مٹی زیادہ ہے تو ایسے ہاتھوں کو جھاڑ لیں، ہاتھوں کو جھاڑ لینے کے بعد یہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جیسے وضو کرتے ہیں ہم پانی کے ذریعے اپنے چہرہ دھوتے ہیں، تو اتنی مقدار اس ہاتھوں پر لگی ہوئی مٹی کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرنا، یہ اور پھر دوسری ضرب ماریں گے، دوسری ضرب جب ماریں گے تو پھر اس کے ساتھ ہاتھوں کو جھاڑ کر، اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو اس کے ساتھ ہاتھوں کا، دائیں ہاتھ کا پہلے مسح کرنا ہے، یہ کوہنی سمیت، یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو نیچے رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کے یہ ایسے لے جانا ہے، پھر ہاتھ کو ایسے کر لینا ہے، یہ مطلب پورے ہاتھ، ہاں پورے ہاتھ کے اوپر کوہنی سمیت۔ اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کا مسح ایسے کریں گے، دائیں ہاتھ نیچے ہو ایسے، یہ پھر ہاتھ کو ایسے کر لیں، موڑ لیں، تاکہ یہ ہاتھ کی دونوں سیٹوں کا، پشت کا بھی اور سیدھے طرف کا بھی، دونوں طرف کا مسح ہو جائے۔ صحیح۔ یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا، اور غسل کا بھی یہی؟ غسل کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، سیم۔ صحیح جی، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے غسل کا وہ کیا ہے، تیمم کیا ہے، یا وضو کا کیا ہے، یا صرف نیت کے اندر آ کے وہ؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر غسل فرض ہے تو جیسے ہم غسل کرتے ہیں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو ایسے اگر غسل آدمی کے اوپر فرض ہے، جنابت کی حالت میں ہے، یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، یا نفاس والی عورت نفاس سے پاک ہوئی ہے، ان نے غسل کرنا ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ جیسے غسل کا تیمم کریں گے نا تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اب اسی تیمم کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں، وضو کے لیے الگ سے ان کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا مصب، آپ نے بتایا کہ کوئی مٹی کی چیز ہے، اس کے اوپر آپ 2 ضربیں لگائیں تو اس سے جو ہے آپ وضو بنا لیں، تیمم کر لیں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل بھی ہو جائے گا۔ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر کن چیزوں کے ساتھ ہم تیمم کریں گے؟ کن کن چیزوں کے ساتھ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کے لیے فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس کے ساتھ تیمم جائز ہے۔ اب مٹی کی جنس میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے
مٹی کی جنس میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ میں جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، وہ چیز مٹی کی جنس میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ریت ہے، اسی طرح چونا ہے، گچ ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ ان کو کہا جاتا ہے یہ چیزیں مٹی کی جنس میں سے ہیں، لہذا اگر پاک ہیں تو ان کے اوپر ضربے لگا کر تیمم وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے لیکن گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، سامان وغیرہ ہے یا کوئی دیوار ہے یا کوئی کتابیں وغیرہ رکھی ہیں، ان کے اوپر گرد لگ چکی ہے، مٹی جم چکی ہے اس قدر کہ اگر پھونک ماریں تو وہ مٹی اڑنے لگے، تو اگر ان کے اوپر، دیوار کے اوپر یا گھر کے اندر رکھی ہوئی ایسی چیز کے اوپر جس کے اوپر گرد دھول وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اگر اس دھول کے اوپر ہاتھ ماریں اور مٹی آپ کے ہاتھوں کو لگے تو اس کے ساتھ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ابھی میرے ذہن میں آیا ہے آپ کے ان سارے ڈیٹیل بتانے کے بعد، کہ ایک شخص جو سفر پہ جا رہا ہے، نہ تو اس کے پاس گھر ہے جی نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے، راستے میں بارش اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو مٹی ہے وہ کیچڑ بن جاتی ہے، پانی اتنا میسر نہیں کہ اس سے وضو کیا جا سکے، تو وہاں پہ تیمم کیسے ہوگا؟ ہاں، وہاں پہ کیونکہ سفر کے اندر آج کل کے تو ویسے جو سفر ہیں وہ آسان ہیں کہ مختلف منازل پہ پانی وغیرہ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اگر پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے فرض کر لو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے۔ اگر ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پانی کا کوئی انتظام ہے، وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر نماز کے وقت کے اندر کسی ایسی جگہ تک نہیں پہنچ سکا تو پھر نماز کو چھوڑ دے، جب پانی میسر آ جائے تو اس نماز کی جو چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا پانی یا مٹی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی میسر نہ ہوں تو پھر اس کے لیے یہی ہوگا کہ یا تو وہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے، اگر نماز کے وقت کے اندر پانی کا انتظام ہو جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اگر وقت کے اندر انتظام نہیں ہوا تو نماز کو قضا کر دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا، وہ پھر وقت کے بعد جہاں پر پانی اس کو جا کر میسر ہو، پانی کے ساتھ وضو وغیرہ کر کے اس کی قضا کر لے۔ مہربانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے مسائل میں رہنمائی فرمائی۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے جو ہمارے مسائل ہوں گے یا کچھ سوال جو ہمیں ناظرین بھیجتے ہیں تو وہ میں اکٹھے کر کے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تو آپ کے رہنمائی فرمانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم۔